लिखा था, फरमाते हैं घर घर जमन चिड़ियां ते घर घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते वो जमदे फरीद जना दा ना। रोज नहीं मैं फरीद पैदा करती। इकबाल ने भी लिखा, फरमाते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं रोज नहीं फरीद पैदा करती है, लेकिन कुर्बान जाओ जरा आज ही देखो, काले मेढे कपड़े, काले मेढे कपड़े, काला मेढा भेस, गुनाही भरया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश है। फिर ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी लिखा, आप फरमाते हैं बुरा ढूंढन चलनियां जग में बुरा न कोई, बुरा ढूंढन चलनियां जग में बुरा न कोई, जदू अपने आप में वेखिया मुझसे बुरा न कोई। फिर बेदम वारसी ने भी लिखा, क्या छोटी शायद थी बेदम वारसी है। अल्लाह की कसम है, एक कलाम ऐसा बंदे को घुमा कर रख देता, जो आए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी राजदारी है। बेदम वारसी का कलाम है, जो आए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी राजदारी है। कमाल लिखी बेदम। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात है। रोज नहीं माए पैदा करते, लेकिन शेर सुनो बेदम वारसी का, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जुए खून आंखों से रवां होती है। जू कहते हैं नहर को, वो कहते हैं आंसू नहीं आते, नहर और पानी की नहीं खून की। कहते हैं एक जुए खून आंखों से रवां होती है, जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। और पुत्र याद करिए रखियो, जिस किसी ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਭਾ ਜਾਵੇ, जिस किसी ਨੂੰ ਲੱਭਾ है ना मैं तोला ना मैं माशा, हुन गल रतियां ते आई हुई। और कुर्बान जाओ इमाम अहले सुन्नत ने तो खीर ही कर दी, मदीना पाक मुआजा शरीफ सुनहरी जालियां, और सामने बैठ के अर्ज क्या करते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। ये नहीं कहा हिंद से आया हूँ, इतने उलूम पे मुझे अबूर है, इतने साल में की उम्र में पहला फतवा दिया था, इतने साल की उम्र में नाजरा पढ़ लिया, एक माह में पूरा कुरान याद कर लिया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कमाल की ऐसे आया गल बननी है, इधर आना पड़ेगा। क्या कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, ऐसे आना पड़ेगा। आपकी दुनिया के उसूल कुछ और हैं, वहां कुछ और है, और वहां क्या है? बादशाह फरमाते हैं चूड़े वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, चिकड़ परियां इज्ज वहावन ते कुर्ब हुजूर पावन। ये काटन, ये घड़ी, ये वेस्टकोट, ये यहाँ चलता है जी, वहां नहीं चलता। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अगर जी वहाँ रंग देखे जाते, वेस्टकोटें देखी जाती, तो फिर हज़रत बिलाल का क्या बनता है? वहाँ ये देखा जाएगा। ये इसीलिए तो मियाँ साहब कहते हैं ना, बारों बारी फेर न कुड़िए हूं जंदर दा कूड़ा। इसलिए पुत्र जिन्ना लिखोगे उतना ही कुर्ब मिलेगा, जिन्ना लिखोगे। और मैं कहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ पुत्र, असी दो ही कमाली रह गए, गल्लां साड़ियां दा स्टेटस लाओ तो साढ़े नाल तस्वीर खिंच के फेसबुक ते लाओ, और कोई काम नहीं पुत्र। ये बुजुर्गों के जुमले, इनकी कदर करो। ये बाबों ने तुम्हें कुश्ता करके दे दिया है, ये मलाई है, ये जोहर है। देखो ना बुले शाह रहमतुल्लाह तआला ने कितना सोना लिखा, क्या फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं जानी पहलू अपनी मैं मुका दरदा है। पर पुत्र इतनी गंदी बीमारी है ये। इसे फिर सूफी बाबे ने लिखा था, वो कहते हैं जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी, उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी।
وہ گیا کام سے. ہاں ہے پھر کیا؟ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے. جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے، اس لیے پتر بچ کے رہنا. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب جو آپ نے کہا میری تو جرت ہی نہ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں، عشق بندے کو یہاں لاتا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو، امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے. عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. میاں محمد بخش صاحب حضرت، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. عشق لاتا ہے بندے کو یہاں، یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کی، کچھ نہیں رہتا. ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ ہے ٹپوٹو تو سنو عاشق نکل آتا ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کو عشق دے والے نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا ہے حضرت. تو چونک سے گئے تو میری طرف دیکھ کے پتہ مجھے کی فرمان لگا، مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لگے، لے جانا سارا کچھ تیرے اور کھا ڈاٹا. یہاں تو میں نے کہا نا منڈی لگی، نہ بولنے والا دیکھتا ہے یہ جملہ بولنا چاہیے بھی کہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو عاشق کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. لیکن خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ عشق تے آتش تو ہی برابر ہوئے، عشق دتاں تے کھیلا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدہ وہ تے ککھ نہیں بچدا جتے عشق دا ہو جے پھیرا. اور شیخ نے اس کو لکھا، آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنون، لیکن اس کا اصل نام مجنون نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جیند رول دی ہے. شیخ لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے. یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے. خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آگے سوال. اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس تھا. یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ یہ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کس ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے. پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا. اب شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں، نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ یہ وکھری دنیا، یہ وکھری، اس کے قاعدے وکھری، اس کے اصول وکھرے، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں. ہم تو جب انتظار کر رہے ہیں نا رات آئی تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے.
ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੇਕੜੀਆਂ ਵੇਖ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਰਾਤ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸੋਵਾਂ। ਇਹ ਰਾਤ ਡੀਕਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਆਏ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। इश्क के कायदे वखरे हैं, उसूल वखरे हैं इसके अंदर। इश्क में सोना सोना कोई नहीं, सस्सी सुती यार गवाचा किते तू भी ना सो जाए। इश्क में सोना आराम है इधर, ऐਵੇਂ बस थोड़ा सा सोते हैं, वो भी यार की सुन्नत पूरी करते। रात पवे ते बेदर्दां नींद प्यारी आवे, ਉਹ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਪਈ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਣ ਜਗਾਵੇ ਹੈ। अंग्रेजी सैयदा कायनात हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के जिगरे मुबारक का टुकड़ा। और मैं सुनियो बड़े दुख से कहता हूं, हमने अपनी निस्बतों से कुछ नहीं हासिल किया सिवाय बेअमली के। और जी मेरे पीर से बड़े पहुंचे थे, कोई लोड़ ही नहीं, हमने अपनी निस्बतों से कुछ भी नहीं लिया। हुजूर फरमाते मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा, जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा। लेकिन अंदाजे मुबारक क्या है, लिखा सारी रात मुसल्ले पे कयाम फरमाया करती थी। और जब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदाए फजर बुलंद करनी तो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करनी, रब्बा तेरी रात मुक गई, रब्बा तेरी रात खत्म भी हो गई, और कोई रात तो इस तरह की बना के फातिमा का सजदा मुकम्मल हो जाए है। इत्थे जनाब इट पुटो तो थल्लों आशक निकल आंदा है, फजर पढ़ी नहीं जाती, ओही चार बाबे फजर विच उंज इट पुटो तो थल्लों आशक निकल आंदे ने। ओ भाई नात खां पे नोट फेंकने से कोई आशक नहीं होता, यहाँ जिंदवार नहीं पड़ती है। आजकल हमारे इश्क का मिजाज यही है, जिन्हें बहुतियां थदियां सुटियां बड़ा आशिक, कुछ भी ऐसा नहीं है। वहां अल्लाह वहां जिंदवार नहीं पड़ती है, वहां जिंदवार नहीं पड़ती। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला जब कुतुब साहब ने आपको सैर व सियाहत का हुक्म दिया, आप फरमाते हैं मैं सफर करते करते एक शहर पहुंचा और वहां जाके मैंने पूछा यहाँ कोई मर्द है। लोगों ने कहा कि इत्थे तो कोई नहीं है, वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं उसकी चोटी पे एक मर्द है, उसकी चोटी पे एक मर्द रहता है। बाबा साहब फरमाते हैं मैंने सफर किया और मैं पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। फरमाते वहाँ एक गार थी, फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहाँ क्या देखता हूँ कि एक टांग यहाँ से कटी पड़ी है, एक टांग यहाँ से कटी पड़ी है, गोश्त और पोस्ट नहीं है उस पर, खुश्क हो चुकी है लेकिन कटी पड़ी है। बाबा साहब फरमाते मैं अंदर गया, हजरत मौजूद थे, वाकई मिल के खुशी हुई, वाकई मर्द था हजरत। फरमाते कुछ मसले थे मेरे जिसके हवाले से हजरत ने मुझे बड़े मुदल्लल जवाब दिए। फरमाते जब मैंने इजाज़त चाहिए ना तो सुन्नत है कि मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाओ। बाबा साहब फरमाते जब वो उठे ना और मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए चले तो बाबा साहब फरमाते मैंने देखा उनकी भी दाईं टांग कोई नहीं थी, एक टांग बाहर कटी पड़ी थी। कहते मैंने दिल में ख्याल किया कि यार कोई मुनासिबत ना हो। कहते मैंने बड़ी डरते डरते अर्ज की हजरत एक लत जनाब दी भी नहीं है, एक बार भी पई नहीं, एक ही तो नहीं मामला। तो कहते रो पड़े और कहने लगे हाँ फरीद वो जो बाहर तो टांग कटी देख रहा है वो मेरी है। बाबा साहब अर्ज करते हैं हुजूर क्या नौबत आई कि ये मामला हो गया। कहते हैं फरीद मैं दावा कर बैठा आशिक होने का। इम्तिहान उसका होगा जिसने मदरसे में दाखिला लिया, जिसने दाखिला नहीं लिया उसका इम्तिहान का, जिसने दावा कर दिया फिर उसका इम्तिहान है। वाइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु, फिर इम्तिहान है। जिसका दावा नहीं, इसलिए मेरे पीरो मुर्शिद ने सबक दिया मैं उत्थे ही पे किसी सरनगूसी टहनी पे रख लूंगा 4 दिन के, ना बुलंद शाख होगी ना गिरेगा आशीष। असी भाई कितों इम्तिहान मैं तेना पाकां दे पैरां च बस माफी मिल जाए। पुत्र दावा ना करियो, कदी दावा ना करियो, असी नहीं जे पूरे उतर सकते, माफी मंगो अपने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम। मैं तो अब मैंने चुप कर देनी है क्योंकि मैं समझ गया हूँ ये दौर नहीं है बोलने वाला, बस चुप करके अब नहीं दौर बोलने में। मैं उस दिन किबला जी साहबजादा साहब पीर साहब मैं इसी तरह स्टेज पे था। अब मेरी कोशिश होती है कि जब को नात खां पढ़ रहा हो मैं ना जाऊँ। महफिल वालों को हम कहते हैं
بھائی جدو اسی جاواں گے تے بھائی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھتے ہیں، ہمارے لیے امتحان ہو جائے گا۔ میں وہاں بیٹھا تھا اچھا خاصا، بھائی نعت کا مطلب ہے تعریف نبی علیہ السلام، نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی تعریف، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، زہی عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد، ٹھیک ہے جی۔ واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعریف۔ نعت اور شے ہے، استغاثہ اور شے ہے، منقبت اور شے ہے۔ وہ نعت پڑھتے پڑھتے نا حضرت جی اس نے پڑھنا شروع کر دیا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے۔ بات بڑی سونی ہے لیکن دعویٰ ہے پتر جی۔ میں نے تو حضرت ڈر کے مارے نہ منہ، جب ہم کھانا کھانے بیٹھے نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی گل کر لیں گا غصہ نہ کریں، صرف نبی علیہ السلام کی تعریف کریا کر، دعوے نہ کریا کر، پھڑ کر کانگے سارے۔ مجھے کہتا ہے جی مصباح بھائی صاحب آپ کی تو عادت بنتی جا رہی ہے نقص نکالنے، کیا ہے اس میں نقص؟ میں پتر نقص نو چھڑ دے، بس گل مان لے، نبی علیہ السلام کی تعریف کریا کر، جڑا مرضی کرے، لیکن پتر دعویٰ نہیں چنگا ہے، پھڑے جاواں نہیں، کیا ہے اس میں غلطی بتائیں میری؟ میں پتر 40,000 تو پہلے اکاؤنٹ منگا لے ہے، تو کھلو کے کہنا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے۔ وہ حیا کر تھوڑی جی، کرنا نہیں۔ اسی قبلہ جی اداں توڑن لگے، اسی ہن اداں اسی لنگ چلے اداں توڑ کے ساریاں، تو پڑے جاؤں گے۔ یہ محبوب ہے بھائی، بڑوں کو معافی ہو سکتی ہے، گستاخی یہ محبوب نہیں معاف ہوتی ہے۔ وہاں تو قرآن اتر آتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، ہاں جی، اس لیے پتر کو کرنے والی بات کرو یار۔ پیسے اسی ٹک کے انہوں نے پاجی اینے لواں گا تو پھر مانا جو فلکا بات تو لوگوں نے سنانے کی ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں نہیں۔ تو کتوں انہوں نے منگتا ہو گیا؟ اگر تو ان کہے تو پھر ان کا کیوں؟ اگر تو ان کہے تو پھر تو کس طرح کہہ سکتا ہے ان کو؟ حضرت بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب، میں بتاؤں آپ کو بچوں جاتے جاتے ان کے منگتے کیا تھے، اور میں نیچے بات نہیں سناؤں گا۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف کو خالی صوفی نہیں، صرف کو خالی اپنے وقت کے جید عالم دین ہے، مجتہد کی حیثیت رکھنے والا، ہر معاملے پہ عبور ہے، ہر میدان میں نکھار ہے۔ یہ تھے ان کے منگتے حضرت، مصباحی نہیں، جھوٹا کر مصباحی کہتا تھا، یہ تھے ان کے منگتے حضرت۔ لکھے حضرت سالم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، بادشاہ وقت آ گیا تھا، طواف رکوا دیا گیا، پروٹوکول دیا گیا، حضرت سالم نہیں رکے، آپ طواف کرتے رہے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں، آپ نے نہیں روکا کوئی بھی، آپ طواف کرتے رہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا یہ مولوی، لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا علم کا، پھر علم کے ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آگے پوچھا، حضرت جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی تو وہی پڑھا ہے، لیکن جو آپ کا رنگ ہے ہمارا نہیں۔ آپ نے فرمایا پڑھیا تو ایک جی آئی لیکن عمل ایک جہا نہیں ہے، عمل کا روب ہوتا ہے۔ حضرت کے قریب آیا لیکن ایسا روب طاری ہوا حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکتا، طواف کرنا شروع کر دیا اس نے پیچھے۔ اب کار طواف رہا ہے لیکن اندر خیال یہ چل رہا ہے کیا ایسا کچھ کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے۔ سب سے بڑی آزمائش حضرت بابا قائد اعظم، سب تو بڑی آزمائش، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان چاہیے وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ حضرت کے قریب آیا آ کے کہتا ہے سالم سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، بادشاہ وقت ہوں، خوش ہوا ہے میرا دل، مانگے کیا مانگتے ہیں؟ اب کھڑے ہو گئے، غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے۔ اس نے عرض کی حضرت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، گناہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے، ہے اس سے بڑا کوئی گناہ؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا۔ آپ نے طواف شروع کر دیا، پھر ڈر گیا، یہ بھی طواف کرنے لگا۔ حضرت نے 7 چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے، پیٹ بھر کے آب زمزم شریف لیا، آپ تشریف لے گئے، یہ بھی پیچھے گیا۔
اور جب حضرت حدود حرم سے باہر نکلے نا حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی معافی دے دی. اور نے فرمایا معاف کیا. بات پھر نہیں آیا. عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا دین مانگو کہ دنیا مانگو. کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں. مجھے اللہ نے دنیا دی ہے دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی تجھ سے کس طرح مانگ لوں. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں شدید ہیں میرے جی. ان کو کیا لگے ان کا موضوع. اس لیے پتر گالاں تو انہوں بڑیاں پینی کلے پہ چڑھنا ہے لیکن میں نے بچوں آپ کی خیر خائی کر انہوں کہا بھائی حضور دی تعریف سنا ہے نا سانو سنایا ہے کوئی سانو پتہ ہے جو تو گئے ہیں. خوف ہی نہیں آتا حضرت کسی کو بات کرتے ہوئے. کسی کو ڈر نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تعریف کرو نہ ملے معافی مل جائے گی. حقیقت کہہ رہا ہوں معافی مل جائے گی. حضور کی تعریف کیا کرو حضور کی تعریف کیا کرو. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہے مد بھریاں. تعریف کریا کرو معافی دے چھڑے گا رب نے تے ٹنگے جاواں گے سارے جو اسی بہ کے سٹیجاں دے نعرے مارن دے نا ٹنگے جاواں گے سارے سب ٹنگے جاواں گے. اور پتہ نہیں حضرت جی ہمارے ناتھاں کیوں نہیں پڑھتے ہوئے اس کو. اور حضرت جی ایک شعر تے قبلہ جی میرا کبھی کبھی سفر ہوتا ہے نا بڑا میرا دل کرتا ہے تسبیح تے پڑھا رہا کہ لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن آئے واہ پیر صاحب لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری صفا مشتاق اکھیاں کتھے جائے اڑیاں. حضور دی تعریف کرو لے بھی لوگ کچھ نہیں ہوندا کی کہیے لیکن اے کہہ کے نہ لو پھر نہ لو. ان کے ہیں دیکھو نا اعلیٰ حضرت جو واقعی میں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں ہے. اور تو نواب ہوئیں گا دے کار ہوئیں گا کول رکھا اپنے پیسے اسی ہونا دے نوکر حضرت. تعریف کرو نبی علیہ السلام تعریف وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. تعریف کرو حضرت نبی علیہ السلام. دعوے پہ امتحان ہے پتہ دعوے پہ امتحان ہے. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ میں معاف کر دے اللہ میں معاف کر دے. وہ بابا صاحب فرماتے ہیں وہ کہنے لگے میں نے دعویٰ کر دیا عاشق کو پھر امتحان آیا. پھر امتحان کس طرح آیا کہ بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا. فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی. کہتے 7واں دن تھا وجود ٹھٹر رہا تھا. کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم رحم فرما. فرماتے اگلی سورج کو اپنے ساتھ لے کے آئی بارش بند ہو گئی. فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھ کے نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. فرماتے ہیں کیا ہوا کہ ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور وہ ایک نظر کام کر گئی. ایسی مت ماری گئی وہ بھائی اتنی بلندی پہ تو مرد کوئی نہیں آ سکتا بی بی کہاں سے آ گئی. نظر کام کر گئی. میرا دل چاہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور پھر اس کو ایک بار دیکھوں. فرماتے میں اٹھ کھڑا اور میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا تو ساتھ ہی پھر غیب سے آواز کی آتی ہے واہ بھائی واہ عشق دے دعوے ساڑھے نال تے جاندے غیراں پیچھے. عشق دے دعوے ساڑھے نال تے جاندے غیراں پیچھے. فرماتے پھر سزا یہ تھی قانون عشق میں یہی وہ پیر تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا. میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا اس کو. عشق سوکھا نہیں ہے. اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو کا بھی قلم بجھ گیا اور آپ نے لکھا پھر اس کو
کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہیں۔ اچھا میں آپ کو قتل معشوق بھی بتا دوں، قتل معشوق بھی بتا دوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے لیے بڑا آسان کر کے بتاتا ہوں قتل معشوق دا کی ہوتا ہے۔ یہ تفسیر مظہری حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، آپ کے پیر و مرشد کا نام مبارک تھا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام مظہر پر تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے۔ حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا، بس دو باتیں میں کلوز کرنے لگا۔ حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی، اور حضرت اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے سخت جملے بول دیتی تھی، لیکن آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ کہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا، اس لیے کوئی مرید نہیں بولتا تھا۔ قاضی صاحب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت کا ایک مرید تھا جو کابل سے آیا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگائے جاتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی ہتھیار لگانے پہ، لائسنس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں تھا، تلوار خنجر سب لگا کے رکھتے تھے، پٹھان نے بھی لگا رکھی تھی، خان صاحب نے۔ وہ حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحب آگے کہتی ہیں او خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب آگے سے کہنے لگے جی مجھے پیر صاحب نے یہ کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو خان صاحب کی ہوئی، خان صاحب اس بات پہ چپ رہے کہ بھئی اگر خانقاہ میں کے اندر ہیں یہ بی بی صاحبہ تو ظاہر ہے کوئی مقام رتبہ ہوگا تو خانقاہ میں ہے نا، مجھے آگے پوچھ رہی ہیں، اس لیے وہ چپ رہا۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنی توپوں کا رخ کیا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف۔ کس کو اپنے پیر سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا لیکن حضرت کے لیے نہیں برداشت کیا۔ اس نے جناب وہ تلوار کو ہاتھ ڈالا اور اس کو کھینچا، حضرت اس نے میان سے لایا۔ حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی کہ کام خراب ہو گئے، اب بھاگتے ہوا ہے، مرید کا ہاتھ پکڑا، اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا اس کو لے کے اب باہر تشریف لے گئے مسجد میں۔ اب وہاں بیٹھ کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہا ہے۔ جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید اپنے پیر صاحب سے عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخی ہیں، آپ تو اس پہ نظر ڈالیں تو طور پر بھول جائیں اس کے سارے کے سارے، اتنی بڑی گستاخی۔ سنو عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں شیخ پھر رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے ہے میرے بیٹے میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا، تو ایک دن غیب سے آواز آتی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کہتے پھر آواز آتی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اسے بھی راضی ہیں، ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، لیکن اس میں کہہ گئے زبان کی بڑی کڑوی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں۔ شیخ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ عاشق سوئی حقیقی جھگڑا قتل معشوق دا مننے، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھنے، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے۔ آپ کے خیال میں کر نہیں سکتے تھے کچھ؟ میاں صاحب نے کہا نہیں، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، لبوں کو پلوانا تھے جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائی، تے دو چنڈا میں فری مار دینے کے ماڑا ویکھ کے، وہ امام ہی تھے حضرت۔ کوئی ماں نے پتر نہیں پیدا کیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے، امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا۔ طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں ہے۔ عاشقی ہے یہ آخری بات
یہ آپ کو کربلا سمجھ آ جائے گی. سمجھا تو نہیں میں سکتا، میں درس کتنا ہو گیا، بہت بڑی بات کر رہی ہوں، کچھ تھوڑا سا آپ کو پتہ لگے گا. یہ تفسیر روح البیان، اس میں حضرت نے لکھا ہے، فرماتے جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عنایت فرمائی نا، ٹھیک ہے کہ چرند پرند ہوا جنات آپ کے تابع فرما دیے. آپ نے اگلے دن، یہ اجلاس کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرما لیا، سب کو آرڈر کیا کہ سب آئیں، سب آ گئے. آپ نے فرمایا جو جو اللہ پاک نے کمالات دیے ہیں نا سارے ایک ایک کر کے بتاؤ. یہ اصل میں کچھ معاملات تھے نا، اللہ کے نبی کو تو سارے پتا تھا، سب نے بیان کیا تھا مختصر. لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. ہدہد کیا عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. ماشاءاللہ، مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. وہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو کوا تھا نا اس نے اعتراض کر دیا اور کرتا اللہ دے نبی علیہ السلام ہے ہدہد جھوٹ بول رہا. آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ اور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں، یہ کہہ رہا ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اسے پوچھیں ہیں اس کو وہ جال نہیں نظر آتا جو شکاری نے اس کو پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے، اس میں تو پھنس جاتا جاتا، کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے فرمایا اس کو جواب دے. تو ہدہد جواب کیا دیتا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، نظر تو جال نہیں آندا ہوندا جڑا دانے تھلے لگا ہوندا، لیکن کراں کی تو آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. عاشقی حضرت، عاشقی عاشقی عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلوار آنکھن نہیں، جت وال ویکھے راز مہینہ لگے اسے بننے، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر رہزنا ڈاڈا کام. بس معافی مانگو اپنے اللہ سے، نماز کی پابندی کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو، راج راج کے درود پاک پڑھو، اپنے والدین کی خدمت کرو، علم دین حاصل کرو. اور اسپیشل جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں داڑھی رکھو سوری کرو. اور یار کوشش کری جائیے. اور میرے بزرگ بڑی یہاں کمال بات فرمائے، علماء ماشاءاللہ بیٹھے کمال آپ فرماتے تھے. چلو بات آ گئی ہے، اب داڑھی کے والے سے فرمایا کرتے تھے وہ سنگیا کاکھ رکھ لے، وہ سنگیا کاکھ رکھ لے. وہ سنگی آگے سے کرتا ہے حضرت کی ہوئے کاکھ؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہے. یہ پتر آپ کو کل پتہ چلے گا یہ کاکھ کیا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کل نہ لگے، آج ہی لگے. آج یہ بڑے قیمتی کاکھ ہیں پتر. یہ آپ کے فاروق آباد میں پنجاب کالج ہے، چلو میں کاکھ بھی ہے پنجاب کالج ہے، اور کون سا کالج ہے اس کے علاوہ؟ اسپائر بھی ہے. چلو بس پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم، پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم، اسپائر کالج کا اپنا یونیفارم. بس سوال داد بات ہے، یا آپ شاید ککھوں کی سمجھ آ جائے کسی کو یہ کاکھا کیا ہے ہوتا ہے. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج جائیں تو چوکیدار جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب پنجاب کالج کا یونیفارم پایا ہوتے جا. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج جائیں چوکیدار جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا جناب یونیفارم اسپائر کالج کا پایا ہوتے جا. تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں پتر، کہیں کل بھی اس طرح نہ ہو کہ ہم جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ کہے حضرت مدینے والا یونیفارم نہیں ہے. اور ہونا پتر ہے بکری گل ہے، ہماری کم بختی ہے، ہم نے خوش آمدوں پہ کمر باندھ رکھی ہے. محبوب تو کہہ گئے، اگر ہم نہیں سنا رہے آپ کو محبوب کا فرمان، ہم ہمارا جو رہا ہے. محبوب نے تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے. کل اگر فرشتے نے کہہ دیا کہ جناب یونیفارم مدینے والا نہیں ہے، جن کا یونیفارم ہے ادھر ہی جاؤ، کیا بولے رہ جائے. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے خدا دا واسطہ
کچھ کرو کچھ کرو. یہ جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے. جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے. یہ بڑا ڈاڈا کام ہے. ہاں جی قرآن کریم میں ہے جی سورہ واقعہ بھی ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، قرآن میں ہے. یہ قرآن میں ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑا جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا. واذا البحار فجرت، جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا. واذا القبور بوسرت، جب قبروں کو کھولا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے. جب اللہ کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اور تو کیڑا عشق لئی پھرنے ہے؟ تو کوئی ان کا بیڑا گرک کر رہا ہے؟ تو کون سا عاشق ہے؟ کیا تو صدیق اکبر سے بڑا عاشق ہے؟ کیا تو مولا علی مشکل کشا سے بڑا عاشق ہو گیا ہے؟ یہ قرآن تب اترا تھا جب صدیق اکبر بھی تھے، جب مولا علی مشکل کشا بھی تھے. تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو جس میں عمل ہی کوئی نہیں، جس میں داڑھی نہیں، جس میں نماز نہیں، جس میں سر ڈھانپنا نہیں؟ تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو؟ وہ جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب جناب مکہ سے مدینہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، جب احد لڑی جا رہی ہے، جب امیر حمزہ شہید ہو رہے ہیں، جب موتا لڑی جا رہی ہے، جب حنین لڑی جا رہی ہے، جب تبوک ہو رہی ہے، جب غزوہ خندق لڑی جا رہی ہے، جب مولا علی کی مبارک پنڈلی پہ تیر لگ رہا ہے، جب صدیق اکبر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں باپ کی محبت غالب آ گئی، تیرا ہاتھ کانپ گیا، نشانہ نہیں لگا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا صدیق محمد کی محبت میں پکا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی. تب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. تب قرآن اتر کے کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. میں آپ کو غالب کے شعر نہیں سنا رہا، میں آپ کو میر تقی میر کی کو غزل بھی نہیں سنا رہا، میں آپ کو وہ قرآن سنا رہا ہوں جو محبوب کے قلب مبارک میں اترا ہے. اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. بکری بات ہے، ابھی آپ کو نہیں سنا رہے. میں قبلہ جی میرے مفتی صاحب کی نشانی ہے یہ. میں پتہ 16 یا 17 کو میرے سیالکوٹ میں ٹیمپریچر 44 پہ گیا، 44 پہ گیا بالکل میرے گھر میں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہائر کا نیا اسی لگا ہوا ہے. حضرت جی 44 پہ جب ٹیمپریچر گیا تھے ہائر دن میں اسی نہیں کیا، بس پنکھا آگ پھینک رہا تھا. میں بیٹھا تھا، ایمیں خیال چلا گیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. یہ باتیں کم محبوب سنایا کرتے تھے جب سامنے صدیق اکبر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت طلحہ بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت زبیر بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے، جب سامنے حضرت عمار بن یاسر بیٹھے تھے، حضرت ابو دردہ بیٹھے تھے، حضرت مقداد بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے تھے. تب محبوب فرماتے ہیں کیا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. مجھے یاد اس لیے آیا، توجہ گئی. سائنس آج کہتی ہے کہ سورج زمین سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن محبوب فرماتے ہیں اس دن سورج سے 1.25 نیزے پہ ہوگا. محبوب فرماتے ہیں اس وقت سورج کی پشت زمین کی جانب ہے، اس دن 1.25 نیزے پہ ہوگا، اور حضرت جی سورج کا رخ زمین کی جانب ہوگا، اور اتنا سخت دن ہوگا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر شخص اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا. کسی کا پسینہ گھٹن تک، کسی کا ناف تک، کسی کا سینے تک،
किसी का गर्दन तक, किसी का ठोडी तक, और कोई अपने पसीने में डूबा होगा। और कितना सख्त दिन होगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफहूम है, एक औरत ने ना अपनी गोद में छोटा सा बच्चा उठा रखा होगा, एक औरत ने अपनी गोद में छोटा सा बच्चा उठा रखा होगा, उसका पसीना यहाँ तक आया, तो क्या करेगी? अपने बच्चे को ज़मीन पे फेंकेगी और उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका मुंह पसीने से बाहर निकल आएगा, और वो क्या कहेगी? मैं कामयाब हो गई। और इत्थे की इश्क, इत्थे इश्क आजकल इश्क साहब आए जिसमें कुछ भी नहीं है। महबूब किन को ये बातें सुनाया करते थे? सिद्दीक़ अकबर को, उमर फारूक को। इत्थे मुंह ते दाढ़ी नहीं, नमाज़ां पूरियां कोई नहीं, वालिदैन दे रज के बेअदब, कट तोलने हैं, मिलावट करने हैं। पता नहीं यार ये कौन से ख्वाब आपको दिखाए जा रहे हैं, हो क्या रहा है यार। इसलिए पुत्र इश्क भी, लेकिन नमाज भी है। और चलियो देखो नमाज, तुम्हें इश्क किसको कहते हैं? हुजूर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की गोद में सर अनवर रखे आराम फरमा रहे हैं, उधर सूरज डूबने वाला है, हाय हाय हाय, आंखों से आंसू बह निकले, आंसू रुखसारे मुस्तफ़ा पे गिरे, और तू किस तरह का है? तू नमाज ही नहीं पढ़ता। इसलिए पुत्र नमाज नमाज नमाज, दाढ़ी शरीफ, यहाँ पागनी थे कम अज कम टोपी भी, अपने वालिदैन दा अदब, अच्छा अखलाक,